हाँ जी, तो हमारे लिए बेसिकली उम्र पता नहीं किस वजह से बहुत ही वैल्यू रखती है। हमारी डीड्स, हमारे एक्शंस वैल्यू नहीं रखते। हालाँकि हमारे काम करने पे हमारा सारा का सारा फ़ोकस होना चाहिए, टारगेट्स अचीव करने पे हमारा फ़ोकस होना चाहिए। उम्र कितनी हो गई है, उस पे हमारा इतना ध्यान नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर उम्र का कुछ ना कुछ कोई रोल है ना, तो वो हमें सूरतुल असर से पता चल जाता है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, ठीक है? ज़माने की कसम, असर क्या होता है? असर बेसिकली वो ज़माना जो गुज़रता जा रहा है, गुज़रता हुआ वक़्त, ये ज़माने से यहाँ ये मुराद है। गुज़रते हुए वक़्त की कसम, क्या कसम? इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में है। यानी गुज़रता हुआ जो वक़्त है ना, वो अगर किसी बात पर गवाही देता है ना, वो सिर्फ़ इस बात पर कि इंसान खसारे में है, इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात, सिवाय उनके जो ईमान लाए, उन्होंने नेक अमल किए। यानी जो ईमान लाए और उनके नेक अमल करते जा रहे हैं ना अगले सालों में, अपनी अगली ज़िंदगी में, वो खसारे में नहीं है, वो कामयाब ही होते जा रहे हैं। लेकिन जो ये नहीं कर रहे, वो गुज़रता हुआ वक़्त ये गवाही देता है कि वो नुकसान में है। और हम क्या करते हैं, हम सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं बर्थडेज़ की, और पूरे साल में चाहे हमने कोई नेक काम ना किया, कोई मार्का नहीं मारा हमने, कोई सदका जारिया नहीं अपने लिए बनाया, कोई बड़ा नमाज़ें भी हम सारे दिन की 5-5, पूरे महीने की 5 नमाज़ें भी नहीं हम पढ़ सके। 5 ईच करके 5 टाइम्स 30 करें, नमाज़ें भी नहीं टोटल हो पा रही। ठीक है? और जी बर्थडे एंड में सेलिब्रेट कर रहे हैं, हालाँकि गुज़रता हुआ वक़्त जो है, इंसान के खसारे का बताता है अगर उसका अमल अच्छा नहीं था, ठीक है? तो अमल बेसिकली फ़ोकस किस चीज़ पर है? फ़ोकस है अमल के ऊपर। ईमान और अमल, इसको बढ़ाते जाएँ, वक़्त की, बर्थडेज़ की, ऐज की, इन सारे चक्रों में नहीं पड़ना। और ना ही दूसरे, कोई दूसरा बेचारा नेक काम कर रहा है, उसको भी बता-बता के एहसास दिलाएँ। तो इन सारे चक्रों से, ये सीरत से हमें पता चलता है, इन सारे चक्रों से हमने भी निकलना है। खैर ये अमर बिन अब्दुवद की एज से ये बात शुरू हुई थी। 90 साल इसकी उम्र थी और 90 साल इसने ये सरदार बनकर इन सबके साथ आया और इन सबको लेकर आया है, और ये जो पहले 4 नाम है ना, ये इकट्ठे आए हैं। और ये जो अमर था, इसने आते ही कहा है कि कौन है जो मेरे साथ लड़ेगा? तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उठ खड़े हुए कहा कि मैं लड़ूँगा। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका, क्योंकि वो छोटी उम्र थी उनकी। और इतना एक्सपीरियंस तो नहीं था ना, अमर का तो बड़ा एक्सपीरियंस था और बहादुर ऑलरेडी मशहूर था जी, 1000 के बराबर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं रुक जाओ, ये अमर है। तो हज़रत अली बैठ गए, तो अमर ने फिर से जवाब दी कि कौन है जो मेरे साथ लड़ेगा? तो हज़रत अली ने फिर कहा कि मैं लड़ूँगा। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा कि ये अमर है, तुम रुक जाओ, तुम नहीं जाओगे। तो वो फिर बैठ गए। तो दोबारा अमर ने आवाज़ दी कि कौन है जो मेरे साथ लड़ेगा? तो इस पर आप हज़रत अली ने दोबारा फरमाया कि मैं लड़ूँगा। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये अमर है। इस पर हज़रत अली ने फरमाया कि मैं जानता हूँ कि ये अमर है, फिर भी मैं ही लड़ूँगा। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्टीमेटली उन्हें इजाज़त दे दी और खुद अपने दस्ते मुबारक से उन्हें तलवार दी और उनके सर पर अमामा बाँधा और वो गए। और अमर का ना ये बेसिकली कॉल होता था कि जो भी शख्स मेरे पास आकर ना इस तरह लड़ने के लिए जब भी मेरे पास आएगा, तो दुनिया में अगर वो मुझसे 3 बातों की दरख्वास्त करता है ना, तो मैं उसमें से एक तो ज़रूर ही कबूल करूँगा। तो इस तरह उसको हज़रत अली को ये बात पता थी, तो हज़रत अली ने अमर से कहा कि भई मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इस्लाम ले आओ। इस पर अमर ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता। तो हज़रत अली ने कहा कि तुम लड़ाई से वापस चले जाओ। तो इस पर अमर ने कहा कि नहीं, ये भी मैं नहीं मानूँगा, मुझे औरतें ताने देंगी। तो इस पर हज़रत अली ने फिर तीसरी बात उसको पेश की कि ठीक है, फिर मुझसे लड़ाई करो। अमर पहले हँसा और उसने कहा कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आसमान के नीचे तुम इतने छोटे बच्चे, तुम ये दरख्वास्त मेरे साथ करो। इस उम्र में तुम ये दरख्वास्त मेरे साथ करोगे। नज़र तो आता है ना कि यंग से सहाबी है, यंग है। तो हज़रत अली जो थे उन्होंने ये जवाब दिया, तो अमर जो था वो फिर जी तैश में आ गया, घोड़े से नीचे उतरा, अपनी तलवार से खुद उसने अपने घोड़े की कोंचे काट दी हैं कि जी मैं वापस ना जा सकूँ। कोई ये ना समझे कि जी मैं बुज़दिल हूँ और मैं डर जाऊँगा और इस तरह की चीज़, खुद ही अपने घोड़े को की टाँगें ख़त्म की और फिर दोनों जो है हज़रत अली और अमर ये तलवार से लड़ने लगे। तो इस पर ये जो अमर था ना, इसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर वार किया है, जो कि बेसिकली हज़रत अली की पेशानी पर लगा है और पेशानी पर आपके ज़ख्म आ गया। इसी वज़ह से हज़रत अली को ना कुछ रिवायत के मुताबिक ज़ुल्करनैन भी कहा जाता था। ज़ुल्करनैन भी उनका टाइटल था, बेसिकली ख़िताब था, और उसकी वज़ह यही थी कि आपकी पेशानी पर ना 2 निशान थे। एक यही अमर के हाथ की वज़ह से ये निशान आया था और एक हम पढ़ेंगे इब्न मलजम था। उसके ये हाथ की वज़ह से हमले की वज़ह से ये 2 निशानात बेसिकली हज़रत अली के माथे पे लगे थे।
لیکن اس کے بعد پھر حضرت علی نے جب وار کیے ہیں اس کے اوپر، اس کے پہلے اس کا شانہ کاٹ کے رکھ دیا، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. ہر طرف وہ تھی نا ریت ہی ریت، مٹی مٹی کا دھواں دھول. صحابہ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے. ایک دم سے جب حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا ہے تو صحابہ کو سمجھ آ گئی کہ عمر مارا گیا ہے، اور الٹیمیٹلی حضرت علی کی جیت ہوئی ہے اور حضرت علی نے فتح کا اعلان کر دیا. تو یہ اس کا انجام ہوا. اس کے بعد یہ جو زرار اور جبیرہ تھے، یہ انہوں نے حملہ کیا ہے. ان کے ساتھ بھی حضرت علی بھی لڑے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑے ہیں. حضرت عمر نے زرار کا تعاقب کیا تو زرار نے مڑ کر برچھے کا وار کیا ہے، اور کرنے لگا تھا لیکن حضرت عمر کے اوپر، لیکن روک لیا، کہا کہ عمر اس احسان کو یاد رکھنا بس. اس کے بعد وہ بھاگ گیا تھا، یہ زرار بھاگ گیا، جبیرہ بھی. اور اس کے بعد یہ جو نوفل تھا، جی نوفل بھاگتے ہوئے آیا اور یہ خندق میں گر گیا بیسکلی. تو صحابہ نے اس کو تیر مارنے شروع کر دیے اوپر سے ہی. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس طرح نہیں مرنا چاہتا، مجھے شریفانہ موت مارو. تو اس پر حضرت علی نیچے اترے خندق میں، خندق میں اتر کر اس کو باقاعدہ تلوار کے ساتھ مارا گیا، ختم کیا گیا. خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل جو ہے یہ بھی خندق کراس کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اس طرف آنے میں، لیکن نہ یہ کسی کو مار سکے اور نہ ہی انہوں نے کسی کو مارا، بلکہ یہ پھر دوسری طرف چلے گئے. یہ تھوڑی سی جھڑپ تھی جو کہ بیسکلی اس جنگ کے اندر ہوئی. اس کے علاوہ کیا ہو رہا تھا، خیموں میں پتھر پھینکے جا رہے تھے اور تلوار زنی کی جا رہی تھی، خصوصاً یہ مشرکین کی طرف سے بہت سارے کیونکہ ان کی تعداد جو زیادہ تھی تو تیر پھینکے جا رہے تھے اور پتھر پھینکے جا رہے تھے. الٹیمیٹلی ہمیں پتہ چلتا ہے اس جنگ میں جو شہادتیں ہوئیں وہ انہی پتھروں اور تیروں کی وجہ سے تقریباً 6 سے 7 مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی. اور یہ کفار تھے، یہ بھی تقریباً اسی طرح 4-5 جو تھے وہ یہ لوگ بھی مارے گئے. تو اس کے بعد پھر یہ جو بنو غطفان تھا، اس نے بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا ایک بندہ بھیجا، اور اس بندے کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ جی اگر آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ مدینے کی 1/3 آف دا پروڈیوس ہمیں پورے سال کی دیں گے تو ہم واپس جانے کے لیے تیار ہیں. اب اگر بنو غطفان چلے جاتے تو ظاہر ہے یہ جتنے بھی احزاب آئے تھے قریش کے ساتھ، بنو نذیر جن کو کنونس کر کے لایا تھا، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کی تعداد بڑی زیادہ تھی، کوئی 2 سے 3 ہزار کے درمیان تھے یہ لوگ. تو یہ چلے جاتے تو وہ تو ٹوٹ جاتے، وہ ہار جاتے، وہ واپس چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا آفر تھی جو کہ بیسکلی یہ دے رہے تھے بنو غطفان والے آپ سے. اور ان کو تو لالچ تھا، بنو نذیر نے بھی ان کو لالچ سے کنونس کیا، اور یہ اب مزید لینے کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے سرداروں کو خصوصاً حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ بھئی تمہاری کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے. تو اس پر دونوں سعد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو یہ وحی نہیں ہے نا، اگر اللہ کا یہ حکم نہیں ہے تو ہم اس جنگ سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم زمانہ جاہلیت میں کبھی نہیں ہارے، کبھی ہم نے یہ برداشت نہیں کیا کہ ہم جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں. تو ہم اب اسلام میں جو کہ سچ ہے، حق کے ہوتے ہوئے ہم پھر پیچھے کیوں ہٹیں، ہم یہ آفر بھی نہیں قبول کریں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کا جواب دے دیا کہ نہیں جی، تمہارے اس معاہدے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آفر کی ہم جنگ ہی لڑیں. اس طرح انہیں واپس بھیج دیا گیا. اور ایک یہ واقعہ ہوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد بہت اہم واقعہ جو اس جنگ میں ہمیں ملتا ہے بیسکلی، وہ ملتا ہے نماز کے قضا ہونے کا. ٹھیک ہے، سیرت کی جتنی کتابوں میں آپ دیکھیں گے نا، چاہے آپ تجلیات نبوت میں دیکھ لیں یا آپ کسی بھی بڑی کتابوں میں دیکھ لیں. میرے پاس جو کتاب ہے، میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میں زیادہ ریفر کرتی ہوں، علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی یا باقی بھی جتنی کتابیں ہیں ان میں ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ جس دن بہت ہی سخت حملے کا دن تھا نا، وہ یہی والا دن جب بیسکلی عمر کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اور یہ لوگ تھوڑا خندق کراس کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور بہت زیادہ تیر اور پتھر بھی برسائے جا رہے تھے. اور ایک روایت کے مطابق بارش بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بارش بھی ہو رہی تھی بہت تیز اور شدید سردی بھی تھی. اور ایسے حالات تھے کہ ان حالات میں نا 4 نمازیں مسلمانوں کی نکل گئی. نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں مل رہا تھا، اتنا شدید حملہ ہو رہا تھا کہ 4 نمازیں نکل گئی. ٹھیک ہے، یہ سیرت کی کتاب ہے. بخاری سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی صرف نماز اثر قضا ہوئی تھی. ٹھیک ہے، صرف اثر کی نماز قضا ہوئی.
تو اور اس سے ریلیٹڈ تقریباً 10 ایک حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، تو ہم دونوں کو اکٹھا کر کے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کیا ہے، 4 نمازیں جو سیرت کی کتابوں میں زیادہ تر لکھی ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری کے مطابق کیا ہے، عصر کی نماز، نماز وسطیٰ، ٹھیک ہے۔ پہلے میں واقعہ بتا دیتی ہوں، پھر میں بتاتی ہوں کہ جی یہ نمازوں کی تعداد کیوں امپورٹنٹ ہے، اتنا ہم اس پہ کیوں فوکس کر رہے ہیں۔ تو بیسکلی حضرت عمر آپ سے وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ ان کفار کی وجہ سے نا میری نماز رہ گئی عصر کی، میں پڑھ نہیں سکا۔ اور آپ سے وسلم نے فرمایا کہ ہاں غارت ہو یہ جہنم کی آگ میں جلیں کہ ان کی وجہ سے میری بھی نماز رہ گئی۔ مغرب کے وقت اس وقت ہوا جاتا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ پہلے عصر پڑھی اور پھر مغرب پڑھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پہ سخت غصے کا اظہار کیا کہ ان کی وجہ سے نماز رہ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ نماز کی اہمیت کا بھی ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے، اور ایک واقعہ بھی ہمیں ایک نماز مس ہونے کا اور اس کے بعد اس کی قضا کیسے ادا کی جائے گی، یہ پورا واقعہ ہمیں یہاں سے مل رہا ہے، اور یہ ہم یہاں سے سیکھ رہے ہیں بیسکلی کہ جب نماز قضا ہو جائے، اگلی نماز سے پہلے وہ نماز ادا کی جائے گی اور پھر اگلی نماز ادا کی جائے گی، صحیح۔ اور یہ جو قضا ہونا تھا اس کی وجہ کیا تھی، یہ آلریڈی میں نے ایکسپلین کر دی۔ اچھا، تو 4 نمازوں کا قصہ ہے، اور اس کے بعد جہاں پر حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے صحیح بخاری سے کہ ایک نماز قضا ہوئی ہے۔ بیسکلی نماز کیا ہے، نماز ہم نے آلریڈی سورۃ البقرہ پڑھی تھی نا، سورۃ البقرہ کی جب ہم نے ڈیٹیل پڑھی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ اب ہماری پرانی نمازوں کا کیا ہوگا، جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی تھی، صحابہ نے پوچھا پرانی نمازوں کا کیا ہوگا، وہ ضائع ہو جائیں گی کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل کی تھی دوسرے پارے کے شروع میں کہ میں اللہ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ایمان کیا ہے، نماز، پوچھا نماز کا کیا تھا، جواب کیا آیا، ایمان کا، صحیح۔ تو مطلب کیا ہے، مطلب کہ نماز ہی تو آپ کا ایمان ہے، نماز سے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہے، کتنا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، کتنا اسٹرانگ ہے۔ جتنی نماز اچھی اتنا ایمان اچھا، جتنی نماز اسٹرانگ اتنا ایمان اسٹرانگ، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا۔ ایمان بیسکلی از اکول ٹو نماز، اس طرح کا چکر ہے۔ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے ہمارے دین میں، نماز کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ 4 نمازیں قضا ہو گئیں، تو یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل لگتا ہے۔ اور صحیح حدیث کے مطابق صحیح بخاری میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے البتہ کہ ایک نماز، نماز وسطیٰ ہی قضا ہوئی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ پوری سیرت میں ہمیں صرف 2 واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں بیسکلی نماز قضا ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ ایک ہمیں وہ واقعہ ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک مہم سے واپس آ رہے تھے اور انتہائی تھکے ہوئے تھے، صبح فجر ہونی تھی، تو فجر سے پہلے پہلے انتہائی تھکاوٹ تھی، نیند تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ بھئی تم ہمیں جگا دینا، ہم سونے لگے ہیں، ریسٹ کرنے لگے، تم ہمیں جگا دینا۔ سو گئے اور حضرت بلال بھی سو گئے، فجر کے وقت جاگ ہی نہیں آئی کسی کو، انتہائی تھکاوٹ میں، آپ کو پتا ہے فجر سے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے سو تو پھر جاگ کدھر آتی ہے۔ تو فجر کے بعد جب سورج نکلا ہے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جاگ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اور پھر بلال کو اٹھایا اور بلال سے پوچھا کہ بھئی تمہیں ذمہ داری دی تھی کہ تم نے سب کو اٹھانا ہے، تو حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ، جس خدا نے آپ کی روح کو نکالا تھا اسی نے میری روح کو بھی نکال لیا، میری روح بھی چلی گئی، یعنی میں بھی سو گیا تھا۔ اس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اچھا اس جگہ سے نکلو، یہاں سے نکل کے آگے جا کے نماز پڑھیں گے۔ جہاں پر بیسکلی ایک غلط کام ہو جائے نا، یہاں تو فرض چھوٹ گیا نا، فرض کا چھوٹ جانا بھی ایک غلط کام ہے نا، گناہ ہو گیا۔ تو جہاں پر اس طرح جو بھی کوئی گناہ کی جگہ ہو نا، غلط کام کی جگہ ہو، وہ بیسکلی وہاں پہ شیطان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ سے نکل جایا کرتے تھے، نکل کر آگے جا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امامت کی اور فجر کی نماز پڑھائی۔ ایک وہ واقعہ ہمیں ملتا ہے فجر کے قضا ہونے کا، اور ایک یہ واقعہ ملتا ہے ہمیں عصر کے قضا ہونے کا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کی نماز قضا نہیں ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ایون ہم جب دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام، آخری دن، تو ان میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بتائی، نماز، اور نماز کو آخری وقت تک کیسے خود بھی تھامے رکھا اور صحابہ کو بھی کیسے وصیت کی، کیسے تاکید کی کہ نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جب اینڈ میں جائیں گے نا تو دوبارہ اس سے ریلیٹڈ ہم پڑھیں گے۔ تو بیسکلی یہ 2 واقعات بھی کیوں ہوئے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ جی نماز جب قضا ہو جاتی ہے تو پھر کرنا کیا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا، یہ ہمیں سکھانے کے لیے۔ اور الٹیمیٹلی یہ بھی کہ سب تھے تو بشر نہ، انسان تھے سارے کے سارے، انسان کبھی پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا، تو تھوڑی بہت غلطی ہر انسان سے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ غزوہ خندق میں اب اس کے علاوہ مزید کیا واقعہ بہت اہم جو تھا وہ ہوا، وہ تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخمی ہونا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سعد کی جو والدہ تھیں ان کے ساتھ قلعے میں موجود تھی، تو حضرت سعد آئے، انہوں نے یہ ڈھال پوری آرمر پورا پہنا ہوا تھا اور پہن کر وہ بیسکلی اپنی والدہ کو ملنے کے لیے آئے ہیں اور اپنی والدہ سے اجازت لیے جنگ کرنے کے لیے اب میں جا رہا ہوں، اور ان کی دعائیں لی ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب وہ نکلے ہیں تو میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ سعد نے کتنا کتنا کم خود کو کور کیا ہوا تھا، اس کی ڈھال بہت ہی کم تھی، یہ زیادہ ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں سے بھی کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ پردے کی جو آیات ہے خندق کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تھوڑا سا اختلاف ہے غزوہ مریسیہ سے ریلیٹڈ، کہ خندق سے پہلے ہوئی ہے یا بعد، تو پردے کی آیات بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے نا، تو اسی طرح ہے۔ ایک سیکنڈ رکو۔ ہاں جی، تو یہ بیسکلی حضرت عائشہ نے ایسے حضرت عائشہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا آلریڈی، اور جب حضرت سعد پر حملہ کیا گیا ہے نا تو وہ بھی بیسکلی اسی طرح حملہ کیا گیا ہے کہ جہاں پر آرمر میں جگہ تھی ڈھال میں، وہیں پر ایرو لگا ہے، تیر آ کر انہیں لگا ہے، کندھے کے پاس جگہ تھی جہاں سے ان کی کوئی مین جو بھی نبض تھی وہ بیسکلی اس پہ تیر لگا ہے اور خون بہنا شروع ہوا ہے، اور حضرت سعد بن معاذ کو پھر وہاں سے لے جایا گیا مسجد نبوی میں، باقاعدہ ان کا خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگوایا جہاں پر ان کی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ حضرت رفیدہ ایک صحابیہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ بیسکلی نرس تھیں، دوائیاں وغیرہ تھیں، زخموں کی جو مرہم پٹی وغیرہ ہوتی ہے یہ کام انہیں آتا تھا نرسنگ کا بیسکلی، تو ان کی ذمہ داری لگائی گئی اور وہ حضرت سعد کا خیال رکھتی تھی اور حضرت سعد کی مرہم پٹی وغیرہ کرتی تھی، اور حضرت سعد بیسکلی یہ جو زخم تھا اتنا شدید تھا اور جان لیوا تھا کہ اس کے بعد وہ اٹھ نہیں سکے، لیکن انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرا خاتمہ تب تک نہ ہو جب تک کہ بنو قریظہ کا انجام نہیں ہوتا، اور بنو قریظہ سے بنو اوس سے تھے نا حضرت سعد، تو اوس کے بنو قریظہ کی میں نے آپ کو بتا دیا تجارتی جو مراسم تھے اور جو دوستی وغیرہ تھی وہ آلریڈی زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی، تو ان کو بہت ہی دکھ اور تکلیف اور غصہ تھا ان کے اوپر، اور یہ چاہتے تھے کہ جی ان کا جو بھی ان کا سسٹم ہو نا وہ میں دیکھ کر جاؤں، ان کا انجام دیکھوں میں ضرور۔ اور ہم جانتے ہیں جب بنو نذیر کا واقعہ ہوا تھا، پچھلا جو قبیلہ تھا یہ یہود تھا، اس پر یہ جو تھا منافقین، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے کتنی آپ سے وسلم کی منتیں کی تھی کہ جی ان کا کچھ برا نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ جو بنو خزرج تھا اس کی بنو نذیر سے بڑی دوستی تھی، اور جو بنو اوس تھا ان کی یہ بنو قریظہ سے تھی، لیکن حضرت صاحب تو ڈیفینیٹلی ان کا برا ہی دیکھنا چاہتے تھے کہ انہوں نے معاہدہ توڑا تھا اور اللہ تعالیٰ کے خلاف یہ گئے تھے، تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب اس کے بعد بیسکلی یہ سارے کے سارے واقعات ہیں جو غزوہ خندق میں ہوئے اور ہم نے اسٹڈی کیے۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ غزوہ ختم کیسے ہوا، ختم ہونے کی وجہ بنی کیا، تو بیسکلی اینڈ میں بالکل جا کر پھر ایک تو ہمیں سٹوری ملتی ہے حضرت نعیم بن مسعود اشجعی کی، ٹھیک ہے، یہ ایک غطفانی رئیس تھے، غطفان بنو غطفان جو ہے نا اس کے سردار تھے، ٹھیک ہے، اور یہ بیسکلی مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان کا اسلام جو تھا وہ اوپن نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کسی کو جی کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور قریش اور یہود جو ہیں دونوں میں ہی ان کی بڑی عزت تھی، ان کو بڑا مانا جاتا تھا، ان کا بڑا سٹیٹس تھا، تو حضرت نعیم جو تھے نا یہ چھپ چھپ کر رستہ انہوں نے فائنلی ڈھونڈ لیا، اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ان کے لیے، یہ فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے بات کی اور فرمایا کہ میں تو اسلام پہلے سے ہی اسلام قبول کیا ہوا ہے، میں مسلمان ہوں اور میں مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیے کہ یہ کس طرح کیا کرنا چاہیے کہ اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے، تو وہاں پر پھر پلاننگ ہوئی، اور اس پلاننگ کے بعد بیسکلی حضرت نعیم نے جا کر قریش اور یہودیوں کو کیا کہا جس پر وہ اٹھ کر چلے گئے، یہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہ پورا واقعہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اور مزید طوفان بھی شدید آ چکا تھا، شدید طوفان آیا جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، سردی بھی شدید ہو گئی، ان کے جو چولہے جل رہے تھے کفار کے ان کی آگ بھی بجھ گئی، ان کی ہانڈیاں بھی الٹ گئیں، تو یہ طوفان بھی بیسکلی ایک سبب بنا، اور حضرت نعیم نے جو چال چلی وہ بھی ایک سبب بنا جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی یہ سارے کے سارے گروہ اٹھ کر فائنلی چھوڑ کر چلے گئے، ٹھیک ہے،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئیں گے واپس تو اسی وقت حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ آرام نہیں کریں گے جب تک بنو قریظہ کے پاس آپ جا کر ان کا فائنل انجام نہیں ہوتا. تو وہیں سے صحابہ نکلتے ہیں ڈائریکٹ بنو قریظہ کے پاس. ان کا انجام کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ تو آپ کو پتہ چل چکا ہے. ہم سب کے ان کے مردوں کو جمع کر کے مار دیا جاتا ہے. کیسے مارا جاتا ہے, ان سے بات چیت کیا ہوتی ہے, کیا کہا جاتا ہے, یہ سب ڈسکس کریں گے. حضرت سعد کا باقاعدہ دوبارہ یہاں پر کردار ہوگا. حضرت سعد سے دوبارہ پوچھا جائے گا ان کا کیا, ان کو کیا جائے, کیا سزا دی جائے, سعد کا اوپینین لیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور حضرت سعد سے الٹیمیٹلی ان کی قوم ملنے کے لیے آئے گی, وہ بھی بہت اہم واقعہ ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت سعد کی شہادت ہوگی. شہادت کا ان کی بھی بہت ہی اہم واقعہ ہے. باقی سب کی شہادت کسی کو یاد ہو نہ ہو, حضرت سعد کی یاد ہوتی ہے اور یاد ہونی بھی چاہیے, کیونکہ ان کی ایسی شہادت تھی جو کہ وہ رتبہ ان کو ملا جو کہ ہمیں سیرت کے کسی اور واقعے میں ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ حضرت سعد کا ڈیٹیل میں ڈسکشن, یہ سارے ٹاپکس ہم کمپلیٹ کر لیں گے. پھر غزوہ خندق کے بعد اور یہ اب اس پورے سال میں متفرق واقعات کیا ہوئے اس کو شاید ہم ٹچ ہی کریں گے, ادروائز ہم سورۃ الاحزاب کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, سورۃ الاحزاب میں جو غزوہ خندق کا پورشن ہے نا, صرف وہ ہم نکالیں گے. آگے پیچھے کیا ہے وہ میں ویسے ہی آپ کو بتا دوں گی, جیسے سورہ نور میں آپ کو میں نے ویسے ہی بتا دیا تھا آگے پیچھے کیا ہے. اور حضرت عائشہ کا واقعہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا, واقعہ عفق ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. سورۃ الاحزاب میں بھی غزوہ خندق کی آیات ہم ڈسکس کر لیں گے, اور آگے پیچھے کیا ہے وہ ویسے ہی میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گی. تو کل انشاءاللہ ہم یہ کلاس لیں گے اور کل غزوہ خندق کو مکمل کر لیں گے. تو آپ کو کوشش کیجیے گا کہ کل کی کلاس ضرور لیجیے, اور جو کل کی کلاس نہیں لے سکے گا وہ پھر انشاءاللہ وہ ریکارڈنگ سن لے, لیکن 10 بجے آپ کوشش کیجیے گا کہ کل کلاس ضرور لے لیں. کچھ کلاسز ہماری مس ہو گئی تھی تو وہ میں چاہتی ہوں کہ اب ہم کور کر لیں, اور فرائیڈے سیٹرڈے کر کے نا, جتنا عرصہ ہم فرائیڈے سیٹرڈے کر سکتے ہیں تو فرائیڈے سیٹرڈے کر کے جو مسڈ کلاسز تھے وہ انشاءاللہ ہم آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.